बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मुकर्रम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुदवतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन, हुज्जतुल कामिलीन, मरकज़े तजल्लियात, फैज़ आलम, मखदूम उमम, अबू अल हसन अश-शेख अस-सय्यद अल-मखदूम सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 978वें सालाना उर्स की मुनासबत से सजे आज के इस टॉक शो में आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर हाजिर खिदमत है। मुकर्रम नाजरीन, हमारी खुशबख्ती है कि माह सफ़र की इन इंतहाई पाकीज़ा और रिफ़त माब घड़ियों में हमें सैयद हुजवेर मखदूम उमम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र खैर की सआदत से नवाजा जा रहा है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह वो आसमान मर्तबत शख्सियत हैं जिनके दम कदम से आज हमें ईमान की दौलत मुयस्सर है। बर्रे सगीर पाक हिंद का पूरा खित्ता उनकी मसाई जमीला से जगमगा रहा है, चहचहा रहा है। आज यहाँ इस्लाम की जितनी दौलतें तकसीम हुई हैं उसमें कसीर हिस्सा हमारे आज की नशिस्त के ममदूह हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। हमारी खुशबख्ती है कि ARYQ TV पर आज एक दफ़ा फिर इस साल में हमें दोबारा हज़रत दाता के हुजूर अपनी अकीदत और मोहब्बत के खिराज पेश करने की तौफीक और सआदत से नवाजा जा रहा है। मैं पूरी दुनिया में हुजूर दाता साहब के चाहने वालों, इरादतमंदों और मुहिब्बीन को उर्से दाता की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन इब्तदाई कलिमात के बाद आइए बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। मेरे साथ पहले मेहमान हमारे उसी ममदूह की अजीमुल मर्तबत चौखट और दहलीज से वाबस्ता हैं। पूरी दुनिया में इनका तारुफ ही हुजूर सैयद हुजवेर की निस्बत है। खतीब व इमाम जामे मस्जिद हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर और वो शख्सियत के मुसलसल कई सालों से जुमा का खुतबा अजान बनकर नशर होता है हुजूर सैयद हुजवेर की चौखट से ARYQ TV के ज़रिए। मेरी मुराद है हमारे इंतहाई मोहतरम मुकर्रम स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी से। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, खुश आमदेद, खैर मकदम और सैयद हुजवेर की उर्स की मुबारकबाद। मुफ्ती साहब के बाद दूसरी मेहमान शख्सियत अर्ज़ वतन के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर, बाब मदीनतुल इल्म की खैरात के हामिल, ख़ानदान ततहीर के वारिस, गुजरात यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के बड़े जी मर्तबत उस्ताद, हमारे इंतहाई मुकर्रम मोहतशम मुक़्तदर जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका भी खैर मकदम और सैयद हुजवेर के उर्स की खैर मकदम। और नाज़रीन मुकर्रम, आज इन दोनों स्कॉलर्स के अलावा जो शख्सियत नात खानी के मैदान से हमारे दरमियान मदू हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन के अयाम से आज के दिन तक हुजूर की मिदहत से इन्हें पे हम मुंसलिक रखा है। अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ान रसूल दाता की नगरी लाहौर से ही बहुत पुख्ता उसलूब के हामिल जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज साहब, खुश आमदेद भी, खैर मकदम भी, और हमें आज के इस ऐवान की मुकद्दस कार्रवाई का आगाज़ भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत से आपकी नात शरीफ से करना है, तो मैं चाहता हूँ बिस्मिल्लाह फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। भुला दे वो कभी ये दिल नहीं ऐसा नहीं करते, भुला दे वो कभी ये दिल नहीं ऐसा नहीं करते, भुला दे वो कभी
کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے، کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے، کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے۔ توجہ کی ہے گر خواہش سبحان اللہ، تو پھر یہ یاد رکھ اے دل، کیا کہنے، توجہ کی ہے گر خواہش تو پھر یہ یاد رکھ اے دل، جب ان کو سوچ لیتے ہیں تو کچھ سوچا نہیں کرتے، جب ان کو سوچ لیتے ہیں تو کچھ سوچا نہیں کرتے۔ مجھے تطہیر والوں نے رکھا محفوظ معاشر میں، مجھے تطہیر والوں نے رکھا محفوظ معاشر میں، میں جل کر راکھ ہو جاتا وہ گر سایہ نہیں کرتے، میں جل کر راکھ ہو جاتا وہ گر سایہ نہیں کرتے، بھلا دے وہ کبھی اے دل نہیں ایسا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب سلامتی ہو جناب آپ پر، کیا خوبصورت روح پرور آغاز آپ نے کیا ہے، اللہ آپ کے لہن میں دہن میں اور برکت نصیب بہت فرمائے۔ شکریہ جناب۔ مکرم ناظرین، حضور سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات پر گفتگو کا ہمیں آغاز کرنا ہے۔ اس سے پیشتر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ لاہور اسٹوڈیو سے حضور سید حجویر کی خدمت میں 3 اہم پروگرام تواتر سے پیش کیے جائیں گے۔ ان تینوں پروگرامز میں، تینوں ایپیسوڈز میں ہم اپنے ممدوح حضور سید حجویر کے بارے میں جانیں گے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا تبلیغ کا طریقہ، آپ کا حسن سلوک، اور یہاں جو تاثرات آپ نے ثبت فرمائے اپنی اس خوبصورت کاوش اور دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ ہم ان 3 خصوصی نشستوں میں۔ آج پہلی نشست میں ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہوئے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جس شخصیت کی گفتگو ہو، جو عنوان ہو، جو ہمارے ممدوح ہوں، ان کے بارے میں ہم جتنا زیادہ جانتے جاتے ہیں تو پھر محبت کا درجہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی سے آغاز کریں۔ حضور سید حجویر کا جو خاندانی جو آپ کا نام و نسب ہے، آپ کی خاندانی وجاہت ہے، آپ کا علاقائی پس منظر ہے، میں چاہتا ہوں یہاں سے آغاز کیا جائے تاکہ شخصیت سے پہلے ہی دن ہماری رغبت کا وہ عالم ہو، تو پھر حشر تک یہ سلسلے ایسے ہی چلتے جائیں۔
بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ARYQ TV کی پوری ٹیم کو اس سعادت مندی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یوں تو پوری پاکستان میں اولیاء اعظام کے ساتھ خصوصی ان سب کا شغف اور محبت ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز سے اور اس سے اوپر پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہیں، جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ آئیڈیل ہے، مثالی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں. گزشتہ 6 سالوں سے جمعہ کا خطبہ لائیو نشر کرنا ایک میڈیا کی دنیا میں اور اس کے لیے اتنی جو ہے مستعدی اور اتنی پابندی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جی مفتی صاحب، اور اس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب کے، عامر فیاضی صاحب کے، ARYQ کی پوری ٹیم کے. جہاں تک حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کے اس صرف سوال کے جواب کے اس سرکل میں میں عرض کرتا چلوں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ رب العزت کا انعام ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت آغاز فرمایا آپ نے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی علی، والد کا نام عثمان. ماشاء اللہ. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8 واسطوں سے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جناب علی المرتضیٰ تک. اللہ اکبر. اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے، آپ کے شیخ کریم حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے واسطے سے ہوتا ہوا 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اللہ. یوں آپ حسنی سید ہیں اور جانبین سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات کا مظہر عطم، نسبن بھی اور طریقتاً، نسبن بھی اور سبحان اللہ. مشرباً آپ جنیدی ہیں، بالکل ٹھیک. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. آپ کی ولادت با سعادت با اختلاف روایات لیکن جو معروف ہے اس کے مطابق 400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی کے محلہ اجویر میں ہوئی. اللہ اکبر. آپ کا کچھ وقت چونکہ اپنے ننہال جلاب میں گزرا ہے، بالکل ٹھیک. وہ بھی قصبے کا نام ہے. جی بالکل ٹھیک. اس وجہ سے آپ کو سارے ناموں کی وجہ سے غزنوی بھی کہتے ہیں، جلابی بھی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور حجویری بھی کہتے ہیں. محلہ حجویر غزنی کے آپ وہاں کی ولادت ہے. ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی اور تمام تر جو علوم و معارف ہیں وہ اپنے زمانے کے تمام مشائخ اور اساتذہ سے حاصل کیے. صحیح. آپ کے اساتذہ کی تعداد 400 کے قریب بتائی جاتی ہے. اللہ اکبر، 400 کے قریب استفادہ فرمایا. اللہ. اور یہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دور مبارک میں آپ کی ولادت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی. یہ ملتا ہے کہ آپ نے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک ہندو پنڈت کے ساتھ توحید پر مناظرہ کیا اور آپ نے اسے شکست فاس دے کر توحید ربانی اور اس کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا، واضح فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہی ہوئے اور آپ 20-21 سال کی عمر میں آپ کے دربار میں بھی رہے. لیکن آپ کا جو لاہور میں تشریف آوری ہے وہ 431 ہجری میں ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود بن محمود غزنوی ان کے دور میں آپ یہاں تشریف لائے. بالکل ٹھیک. 34 سال آپ نے لاہور میں قیام فرمایا اور 465 ہجری میں آپ 65 سال کی عمر میں واصل بحق ہوئے. بارک اور اللہ. لاہور کی سرزمین. اللہ اکبر. آپ کے کارناموں میں تعلیم، تبلیغ، تربیت اور فیوزات کے ساتھ جو شاہکار ہے وہ کشف المحجوب شریف کا انشاءاللہ دنیا تک جب ہم آگے بڑھیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. بہت شکریہ، بڑا ہی خوبصورت آغاز آپ نے ایک پوری سمان حیات کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھا. بہت خوبصورت آغاز ہوا سید حجویر کی خدمت میں آج کی خراج محبت اور عقیدت کی بزم کا. یہاں ایک وقت ہے مختصر سے وقفے کا. مخدوم امم سید حجویر کا ذکر جاری ہے اور انشاءاللہ صبح معاشر تک جاری رہے گا. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ TV پر. سید حجویر مخدوم امم حضرت سید علی میر عثمان حجویری
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 978 سالانہ عرس مبارک کی مناسبت سے سجی آج کی اس بزم عقیدت و محبت میں ہم سارے فقیر اپنے ممدوح حضور سید حجویر کی خدمت میں خراج محبت پیش کرنے کی توفیق اور سعادت پا رہے ہیں. بہت خوبصورت آغاز کیا حضرت کی سوانے سے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے. ہمیں بڑھنا ہے ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب قبلہ آغاز بڑا اچھا فراہم کر دیا مفتی صاحب نے. آپ کے جب ہم حالات زندگی کے حوالے سے جانتے ہیں, ابتدائیہ سارا مفتی صاحب نے عرض کر دیا, بلکہ وصال تک کی ایک مختصر تاریخ آپ نے بیان کر دی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس وقت آپ کا گرون اپ ہو رہا ہے, سارا آپ کا براٹ اپ ہے, اس وقت جو غزنی کے سیاسی حالات ہیں, معاشرتی حالات ہیں, اس وقت جو عالم اسلام کی کیفیت افغانستان اور بالخصوص خطہ غزنی میں ہے, اس پر کچھ روشنی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفدر بھائی, گزارش یہ ہے کہ آپ نے 65 سال کی زندگی گزاری, جس طرح حضرت نے بیان فرمایا. 400 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 465 میں آپ کا وصال ہوا, اور آج ہم 978واں عرس کر رہے ہیں. اب یہ زندہ مثالیں ہیں, فذکرونی اذکرکم, کہ اگر تم زندگی کے 65 سال اللہ کے نام کر جاؤ گے تو میرے رب نے 978 سال تو کر دیے ہیں. کل کو ہم ختم ہو جائیں گے, یہ ابھی کئی اور 978 سال, پتہ نہیں کتنی صدیاں اور چلنی ہیں, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو جس طرح قبلہ نے ابتدا میں بڑا شاندار کلام پڑھا اور کہہ رہے تھے کہ شاہ والا کی بارگاہ میں طلب کریں تو وہ کسی سائل کو انکار نہیں کرتے. میں کہتا ہوں وہ شاہ والا تو وہ ہیں کہ جن کے غلاموں کو میرا رب داتا بنا دیتا ہے. تو جن کے غلام داتا ہوتے ہیں تو پھر اس داتا کے آقا کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. اور داتا پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں. تو اب وہ مجازی معنوں میں ہے, اور 978 سال سے تو وہ عطا کر رہے ہیں نا, ان کا فیض مل رہا. تو جسے مل رہا ہے اسے تو سب کچھ وہی لگتا ہے. اس کے لیے تو غریب نواز بھی وہی ہیں, اور اس کا تو جنتی دروازہ بھی یہی مل جاتا ہے, اور اس کے لیے تو داتا بھی وہی ہیں. وہ چاہے خواجہ اجمیر ہوں تو انہیں بھی کہنا پڑا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. تو قبلہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے 65 سال کی زندگی گزاری, اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا علی المرتضی علیہ السلام کی ذات تک پہنچتا ہے. میں صرف برکت کے لیے یہ 8 نام لینا چاہوں گا, کیونکہ یہ نام ہی ایسے ہیں کہ اگر ہم یہ نام لے لیں تو ان میں بڑی برکتیں ہیں. جب ہم ان 12 ائمہ کے نام پڑھتے ہیں نا جی, تو ایک جگہ ہمیں نام موسیٰ اور جعفر نظر آتے ہیں, باقی کبھی علی ہے تو کبھی محمد ہیں, کبھی محمد ہیں تو کبھی علی ہیں, اور ہر علی جو ہے نا جی اس کی کنیت ہمیشہ ابو الحسن ہوتی ہے. اور ہمارے آج کے ممدوح بھی علی ہیں تو ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے. تو آپ کے سلسلہ نسب میں جتنے علی گزرے ہیں, حالانکہ آپ حسنی سید ہیں, حسینی نہیں ہیں, حسنی ہیں, تو آپ علی ہیں, والد محترم عثمان ہیں, تو علی اور عثمان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, علی بن عثمان ہیں. یہ اسی طرح صبح قیامت تک زندہ رہے گا. آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا اچھی کنفیوژنز رفع کرتے جا رہے ہیں پوری دنیا کے مفتی صاحب. اب دیکھیے کہ علی اور عثمان جو ہے ان کا تعلق تو بڑا خوبصورت ہے اور ہمیشہ سے. دیکھیے نا, علی بن عثمان بن علی ہیں, تو دونوں طرف علی ہوں تو درمیان میں عثمان ہوتا ہے. علی بن عثمان بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ, پھر بن علی, پھر علی ہیں. اب یہ جو چھٹی جگہ علی ہیں ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے. پھر ان کے والد محترم سید حسن اصغر ہیں, پھر حضرت زید ہیں, پھر جناب امام حسن مجتبی ہیں, اور پھر مولا امیر المومنین کی ذات گرامی ہے. تو یہ نام ہی برکت والے ہیں, یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے. تو غزنی کے جو حالات تھے, جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا, 421 ہجری میں جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کا وصال ہوتا ہے. ان کے وصال کے بعد پھر ان کے جو 2 صاحبزادے تھے, ایک کا نام تھا امیر محمد اور دوسرے امیر مسعود تھے, جن کی پھر خلافت کے زمانہ میں آپ حضرت یہاں تشریف بھی لائے. تو اب ان دونوں بھائیوں میں ابتداً بہرحال تھوڑا سا مسئلہ خلافت کا چلتا رہا, امارت کے مسائل رہے 5 ماہ تک. تو 5 ماہ کے دوران جو غزنی کے حالات تھے بہرحال وہ قابل تشویش تھے, اور اس وقت لوگ پریشان بھی تھے. 5 مہینوں کے بعد دونوں بھائیوں کے درمیان جو طے پایا وہ امیر محمد دستبردار ہو گئے, اور امیر مسعود جو ہے تخت نشین ہو گئے. ایک روایت میں ہے کہ انہیں دستبردار کروا دیا گیا, اور پھر انہیں مقید کر دیا گیا, وہ قید خانے میں آ گئے. پھر لوگوں کے اندر امن و امان کی صورتحال جو ہے بحال ہوگی. پھر 9 سال, اگلے جو 9 سال گزرے ہیں 429 اور 30 تک, وہ اسی طرح امن و سکون کے ساتھ, اور پھر جو خلافت کا زمانہ وہ آگے بڑھتا گیا,
اور دو بہت بڑی جو فتوحات امیر مسعود نے حاصل کی، وہ طبرستان اور جرجان کو آپ نے 429 تک فتح کیا اور ترکمانوں کو آپ نے وہاں سے شکست دی ہے۔ پھر 431 میں جب حضرت وہاں سے چلے ہیں تو پھر غزنی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے، پھر دونوں بھائیوں کو صلح کرنی پڑی۔ پھر امیر محمد کے بیٹے کو انہوں نے اپنی بیٹی دی، امیر مسعود نے، اس کا نام تھا محمد احمد، انہیں اپنا داماد بنایا۔ پھر حالات کچھ بہتر ہوئے۔ میں صرف یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالات بہتر کرنے کے لیے سگے بھائیوں کو آپس میں تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، پھر یہ امن و امن گھر میں بھی ہوتا ہے اور باہر بھی امن نصیب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کمال خوبصورتی سے آپ نے ان ساری باتوں کا احاطہ بھی کر دیا، تاریخ بھی بیان کر دی، سیرت بھی بیان کر دی، اور اخلاقیات کا اعلیٰ درس بھی ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ مفتی صاحب قبلہ، بہت ہی خوبصورت آغاز آپ نے بنیاد فراہم فرمائی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر جو گفتگو سے مزین عمارت تعمیر کی، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ حضور سید حجویر کے بچپن، تعلیم و تربیت، اخلاق، کردار اور تقوی کو اگر ایک عام قاری دیکھتا ہے، ہم اس حوالے سے کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ جتنے اوصاف آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، انہیں اگر ایک لفظ میں سمونا چاہیں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب نے جن 8 واسطوں میں جن پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے، بنیادی طور پر امامت، ولایت، شجاعت، طہارت، تقوی، یہ تو امت کو ملا ہی ان کے در اور ان کے گھر سے ہے۔ یہ درست ہے، ان کے در اور ان کے گھر سے ملا ہے۔ تو جناب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس پاکیزہ اور نورانی ماحول، معطر اور مطہر دونوں ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، یہ شاید میں سمجھتا ہوں، شاید نہیں یقیناً یہ اسی کی برکات تھی، اور اس برکات کا ظہور آپ اس سے دیکھیں کہ میں اگر اس کو اپنی وجدانی اور روحانی کیفیت میں اگر میں یہ عرض کروں تو یہ خطہ بر صغیر تو اس تقوی، طہارت اور امامت میں حضور فیض عالم کو حضور نے عطا کر دیا تھا کہ اللہ اکبر۔ آج 978ویں عرص مبارک تک اس خطہ بر صغیر میں قطع نظر کہ وہ کس سلسلے کے مشائخ ہیں، وہ قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، اور چشتیوں کے امام تو قدموں میں چلہ کش ہو کر اپنی نشانگاہ بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے ہیں، بالکل ٹھیک، تمام سلاسل کے لیے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ خطہ بر صغیر میں ہر سلسلے کا بزرگ اگر بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی گھٹن کے کس درگاہ اور بارگاہ میں آنے کو سعادت سمجھتا ہے تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش۔ مفتی صاحب کیا خوبصورت بات کی آپ نے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ اس تمام پاکیزگی اور طہارت کے ماحول میں اور علم کے تمام مدارج، اور علم کے حوالے سے میں یہ بات یہاں ایڈ کر دوں، عام لوگ اولیاء اعظام کو جو عوام الناس ہیں وہ کرامات کی روشنی میں جانتے پہچانتے ہیں، جی بالکل، ان کا تذکرہ عامت الناس کا ان کا پیرامیٹر آسان سا یہی ہوتا ہے، آسان سا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کرامت کو سامنے رکھ کر، جی بالکل ٹھیک، وہ کسی کے قد کا تعین کرتے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ زاویہ نظر کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب کشف المحجوب ہے، میرے کو استاد گرامی وصال فرما گئے، وہ کہتے تھے خطہ بر صغیر کے پہلے شیخ الاسلام حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ، کیا بات ہے، اللہ، جب بھی آپ کا نام لیتے تھے وہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ، شیخ الاسلام حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور وہ جو کتاب ہے اس کو دیکھنے پڑھنے کے بعد اور اس کے معانی مطالب اور اس کے اندر جب انسان ہوتا زن ہوتا ہے تو ایک اور بہت بڑے محقق اور بہت بڑے مدبر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ کشف المحجوب پڑھی تو مجھے ایک جملے میں ایک تھیسس ملا، اللہ اکبر، ایک جملے میں ایک جملہ، ایک مقالہ، ایک مقالہ ہے، ایک جملہ ایک مقالہ ہے۔ تو یہ جو تحقیق ہے اور یہ جو آپ کی تصنیف اور یہ شاہکار ہے، یہ بنیادی طور پر آپ کے علم، آپ کے تقوی، طہارت، آپ کی نظر، وسعت اور اس کے اندر جو گہرائی ہے فکر کے اندر اور علم کے اندر وہ بتاتی ہے۔ اور 400 اساتذہ اعظام سے آپ نے جو یہ بڑی بات ہے فرمائے ہیں، اتنی لمبی فہرست جس شخصیت کی اساتذہ کی ہو سمجھ آ گئی اس نے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی طلب اور تڑپ کتنی ہو، اللہ اکبر، کہ کتنے لوگوں سے کسب فیض، اور اس زمانے کے حالات کے مطابق کسب علم کے لیے، طلب علم کے لیے جو اس زمانے کے حالات کے مصائب ہیں، جو اسفار ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ان کو برداشت کرنا کتنا بڑا معاملہ، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو لے کر جانا۔ اور کمال یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان تمام کے اندر غوطہ زن ہونے کے بعد اس مرتبہ کمال کو 9 عمری میں پہنچ گئے تھے،
بڑی بات ہے یہ، خاص کرم اللہ کا، اور کیا جو میں نے حوالہ دیا، اللہ اکبر، اور اس کی جھلک جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے تمام ارشادات اور تمام اقوال. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جب بھی ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جب اپنے شیخ طریقت کے لیے کچھ انتخاب کے لیے بڑھے، کچھ بڑی ہستیوں کی طرف نظر دوڑائے کہ کن کی طرف جا کے کن کے قدمین کی سنگت اور معیت حاصل کرنی ہے، تو وہ اس میں بڑے چوزی ہوتے ہیں. عام آدمی بھی آج کے دور کے بڑے چوزی ہیں. تو قربان جائیے جس سید حجویر کا اپنا قد کاٹ اتنا ہو، ان کی شخصیت کی بلندی آسمان جیسی ہو، تو انہوں نے یقیناً جب شیخ کا انتخاب کیا یا شیخ نے ان کا انتخاب کیا، جیسے مرضی کہیے، تو یہ جو تعلق خاطر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے بیان کیا جائے گا؟ صفدر بھائی، جس طرح حضرت نے بیان فرمایا کہ آپ کے 300 سے زائد اساتذہ کرام تو خراسان میں گزرے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طریقت کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے صوفیات جو ہے نا وہ شریعت کے ظاہری علوم بھی حاصل کرتے ہیں. یہ فقط علم لدنی کی بات جو ہے نا وہ تصوف نہیں ہے جس کو طریقت اور شریعت کو ملا کے ہمارے علماء اور صوفیاء اور اولیاء نے قبول فرمایا. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. یہ بڑی قیمتی بات پہلے آپ نے کتنا عرصہ، یہ 300 علماء، آج تو کوئی بندہ یہ بات ہی نہیں کرتا. اتنے علماء کے ہاں آپ نے سمرقند کا سفر کیا، بخارا کا سفر کیا، ماوراء النہر میں گئے، آپ طوس میں گئے، آپ نیشا پور میں گئے، آپ خراسان میں کہاں کہاں چلتے رہے، تو آپ نے وہ علوم حاصل کیے. اور آپ کے جو اساتذہ کرام تھے نا ان میں سے بھی ہر ایک صوفی تھا. وہ گساد عالم اور خشک عالم اور مفتی نہیں تھے. وہ بھی آپ کی کرامات جو آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ نے جس استاد کا بھی تذکرہ کیا ہے، اب جب ایسے اساتذہ کی آپ خدمت میں بیٹھیں گے تو پھر جو آپ کو صاحب طریقت نصیب ہوگا وہ حضرت خطلی کی طرح ہی نصیب ہوگا نا. پھر وہ جنید بغدادی کے دروازے سے گزار کے آپ کو مولا امیر المومنین تک پہنچا دے گا نا. تو آپ کا جو یہ سلسلہ بیت ہے، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو آپ فقہی طور پہ تو حنفی تھے نا، لیکن یہاں آپ کا جو سلسلہ طریقت کا ہے وہ جنیدیہ ہے. آپ نے بیعت کی ہے حضرت خطلی سے. ان کے جو شیخ ہیں شیخ ابو الحسن حضرمی ہیں، ان کے جو شیخ ہیں وہ حضرت ابو بکر شبلی ہیں، اور ان کے جو شیخ ہیں وہ حضرت جنید بغدادی ہیں. پھر ان کے شیخ حضرت شیخ سری سکتی ہیں، پھر حضرت حبیب اجمی ہیں، پھر جناب حسن بصری ہیں، پھر مولا امیر المومنین کی ذات گرامی ہے. اب ان میں سے ایک ایک نام اتنا بڑا ہے، ایک ایک نام اتنا بڑا ہے کہ انسان گھنٹوں ان کے زندگی سے وعد حاصل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے. ان سارے سلسلے سے چلتے ہوئے آپ اپنے شیخ تک پہنچے ہیں، اور پھر شیخ نے اتنا عطا فرمایا کہ شیخ نے اپنا آخری وقت کے لیے انتخاب بھی آپ کی گود کا فرمایا، آپ کی گود میں. اور وہی جو ہمیں مولا کائنات شیر خدا کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ انسان آخری لمحے بھی یہی نصیحت کر رہا ہے کہ اپنی ذات کو پیش نظر نہیں رکھنا. پیش نظر کسے رکھنا ہے؟ مخلوق خدا کو رکھنا ہے. اگر اسے راضی کرو گے تو پھر میرا رب بھی تمہیں راضی کرے گا، بلکہ راضیتم مردیہ کا مقام عطا فرما دے گا. اور یہی آپ کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ کے شیخ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمائے کہ اکثر ایسے واقعات ہیں کہ آپ خود کچھ پوچھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، آپ اشارہ بھی نہیں فرماتے تھے، آپ کچھ سوچتے تھے تو جواب آ جاتا تھا. اب یہ کنیکشن کہاں سے قائم ہوتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے ایک استاد تھے جن کا نام ہے شیخ ابو العباس، اور وہ اتنے مٹے ہوئے تھے اور اتنے فنا تھے اور عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے اشتہی عدمن لا وجود لہو، کہتے ہیں میں ایسا عدم چاہتا ہوں جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو. صفدر بھائی، عدم تو ویسے وجود کی ضد ہے، لیکن وہ کیا انتہا ہوگی کہ وہ عدم چاہیے جس میں عدم بھی نہ ہو، عدم بھی نہ ہو. اور پھر وہ حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ تنکا اٹھا کے کہا کرتے تھے کاش میں یہ تنکا ہوتا اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے کسی سوال کا جواب نہ دینا پڑتا. تو ان ہستیوں کی بارگاہ میں تو آپ کی طریقت کے جو شیخ ہیں وہ تو حضرت محمد بن الحسن الخطلی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت کا بھی جو استاد عطا فرمایا ہے وہ کسی پیر کامل سے کم نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کیا خوبصورت ہم زینہ بزینہ حضرت سید حجویر کے قدموں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں، ان کی مبارک مدحت کے ذریعے، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت اور کردار کے مطالعے کے ذریعے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے پروگرام میں. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر ARYQ TV پر آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے. اور جس داتا کی نگری سے ہم آپ سے مخاطبت کا شرف پا رہے ہیں اسی داتا کا عرس ہے 978واں سالانہ، اور ہم سارے گدایان گنج بخش انہی کی تعریف سے، انہی کے ذکر سے منور اور مزین کیے جا رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہے حضور سید حجویر کے بارے میں. مفتی صاحب قبلہ، جس طرح آپ کے شیخ کا بھی ذکر ہو گیا، تمام واسطوں کا ذکر ہوا، اساتذہ کا ذکر ہوا،
بالخصوص اگر ہم کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حضور سید اجویر خود اپنی جو قلبی نسبت اور محبت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، تو اس کا بھی کچھ تذکرہ ہو تاکہ ان کے حنفی ہونے کے حوالے سے بھی زیادہ معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ جی بالکل، کشف المحجوب کو اس حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں، اور اس پر بھی ARYQTV کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کشف المحجوب پر ایک تفصیلی پروگرام سالوں جی بالکل ایسے، اور وہ سلسلہ مفتی صاحب فیض کا جاری و ساری رہتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ علم میں، فضل میں، طریقت میں، روحانیت میں، ظاہری علوم و معارف میں جس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بذات خود ایک مجتہد اور ایک امام کی حیثیت سے اپنے آپ کو سامنے لا سکتے تھے، پھر آپ کا ورود مسعود جو ہے وہ بر صغیر میں ہے، اور بر صغیر ایک ایسی جگہ جہاں پہ اسلام کے قدم جمے ہی آپ کی برکت سے، جی درست ہے، آپ کے نشان قدم اور آپ کی آمد کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ماحول میں آپ تشریف لائے ہیں کہ جہاں پر فقہ کے حوالے سے، باقی اسلامی علوم و معارف کے حوالے سے کوئی دبستان موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ خطہ بعد میں ایکسپلور ہوا اس لیے تو وہ چاہتے تو اپنا اسکول آف تھاٹ یہاں پہ نافذ کر سکتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو جتنے علوم و معارف اور جس درجے پر آپ تھے وہ آپ بذات خود ایک مجتہد کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے، تصوف کے ساتھ ساتھ آپ فقہ میں بھی اپنے آپ کو ایک امام کی حیثیت سے اجتہاد کے ذریعے متعارف کروا سکتے تھے، درست۔ لیکن یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم جیسی ہستی بھی آپ کے اقتدام ہائے اللہ ان کے خوش چینوں میں ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ نے کشف المحجوب شریف میں چونکہ تمام اکابرین، متقدمین، اساتذہ جو آپ کے معاصر ہیں ان کا اور ان سے پہلوں کا سب کا ذکر کیا ہے، لیکن جب حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک آتا ہے تو پھر قلم اور جذبات اور محبت جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے بچھے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، الفاظ کے اللہ اکبر۔ اور یعنی جو امامہ کا، یعنی امام اعظم کا جو ترجمہ فارسی میں امام امامہ جو کیا خوبصورت، اور اس میں جو تعارف کراتے ہوئے آپ نے جو ذکر کیا امام امامہ مقتدائے سنیہ، اللہ اکبر، کیا کہنے سے یہ الفاظ ہیں، امام امامہ مقتدائے سنیہ۔ اچھا، جب مقتدائے سنیہ کہا ہے نا حضور فیض عالم داتا رحمۃ اللہ، اس میں آپ نے عقیدے کے لحاظ سے قیامت تک آنے والے حضور فیض عالم نے خود اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کے عقیدے اور مسلک کی ترجمانی کر دی۔ زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ، مقتدائے سنیہ کہہ کر سارے صراحت کر دی اور تمام سب کچھ بیان کر دیا، اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا، زندہ باد، سبحان اللہ، کہ میں مشرباً سنی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں اور ہمیں بعض کا خود یہاں اس سیٹ پہ بیٹھ کر احساس ہوتا ہے کہ پروگرام شروع کب ہوا تھا اور اختتامی گھڑیاں کب آ گئیں۔ یہ شاید اس پاکیزہ ذکر کی برکت ہے جس کی حلاوت سے ہم بالکل وقت کا احساس نہیں کر پاتے۔ مجھے آخری سوال ایک پیغام کی صورت میں آپ سے عرض کرنا ہے کہ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں کہ حضرت علی حجویری جیسی شخصیت بنتی کیسے ہے؟ آیا بزرگوں کے فیض سے، ان کی نظر سے، اساتذہ کی تربیت سے، والدین کی نظر سے، یا اس میں کوئی اور جوہر بھی کار فرما ہوتا ہے؟ ہم اس کو شارپلی سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ صفدر بھائی، چار چیزیں ملیں تو پھر حضور داتا گنج بخش جیسی ہستی ہمارے سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے تو عاجزی، اللہ، اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے، تو پھر آپ یہ فیض کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کیا خوبصورت بات، آپ کو خود نصیب نہیں ہوگا تو اپنے زمانے کو کیا دینا ہے۔ اللہ، کسی اور نشست میں آپ کی زندگی سے واقعات کی تفصیل بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ آپ نے عاجزی کو اپنایا، انکسار کو اختیار کیا، اور اللہ رب العزت اسی بنیاد پہ انسان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک عاجزی ہے، دوسرا اللہ کی ذات پہ توکل ہے، توکل، بھروسہ، اور تیسری چیز ہے خاموشی۔ انسان کلام تھوڑی کرے اور جہاں ضروری ہو وہاں کرے۔ آپ اپنے ایک استاد کا، حضرت شیخ ابو القاسم الگرگانی کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ آپ کا ایک قول ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب انسان ابھی خیال کی صورت میں ہوتا ہے نا تو پھر بہت بولتا ہے، جب ابھی صرف خیال ہوتا ہے تو انسان بڑا کلام کرتا ہے، جب خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے، یقین میں ڈھلنے لگتا ہے تو پھر انسان سکوت کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر جب انسان تمکین اور تمکن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو پھر ایسے خاموش ہوتا ہے جیسے یہ انسان گونگا ہو گیا ہے۔ یہ تین صفت ہو گئے، یہ تین صفت۔ اور چوتھی ہے دنیا سے بے رغبتی، کہ انسان دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت نہ کرے بلکہ دنیا کو اس انداز سے گزارے تاکہ آخرت میں بہتر۔ یہ چار چیزیں مل جائیں تو پھر یہ شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کیا خوبصورت نشست ہمیں آج پہلی نشست ہے حضور سید اجمیر کی خدمت میں. ان کے عرس پاک کی مناسبت سے 978واں سالانہ عرس شہر لاہور میں داتا کی نگری میں جاری و ساری ہے. لاہور آج دلہن کی طرح سجا ہوا نظر آتا ہے پوری دنیا کو. تمام زائرین حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں کشاں کشاں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. بہت میں شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا آج کی پہلی نشست کو مزین کرنے کے لیے اور گفتگو کی حلاوت پوری دنیا کے ناظرین تک بانٹنے کے لیے. مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ، جناب ڈاکٹر حامد سعید بخاری، جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. 4 مصرے بحیثیت میزبان خراج محبت اور عقیدت کے طور پہ عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب سے ہم منقبت سنتے ہوئے آج کی پہلی نشست میں آپ سے حضور داتا صاحب کی نگری سے ہی اجازت لیں گے. انشاءاللہ دوسری نشست پھر آپ کے سامنے کل پیش کریں گے. ابو بکر تبسم صاحب بہت خوبصورت لکھنے والے ہمارے گجرانوالہ سے بھائی ہیں، ان کے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر. جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں، جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں، مسکرا کے وہ اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں. جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں، مسکرا کے وہ اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں. اے شہ کون و مکاں آپ کے منظور نظر، اے شہ کون و مکاں آپ کے منظور نظر، شہر لاہور سے کعبہ بھی دکھا دیتے ہیں. اے شہ کون و مکاں آپ کے منظور نظر، اے شہ کون و مکاں آپ کے منظور نظر، شہر لاہور سے کعبہ بھی دکھا دیتے ہیں، شہر لاہور سے کعبہ بھی دکھا دیتے ہیں. آئیے ذکر کرتے ہیں سید اجمیر کا منقبت کا نذرانہ حافظ محمد ارشد نقشبندی پیش کریں گے. بھائی اس لیے کعبہ دکھا دیتے ہیں کہ مولود کعبہ کی اولاد میں سے. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. داتا سراپا عشق ہو، الفت کا راز ہو، ہر دل کی بات سنتے ہو، وہ دل نواز ہو. داتا تمہاری ذات ہے وہ مظہر صفات، بندے خدا کے ہو کے بھی بندہ نواز ہو. داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ، داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ. تو ہے وہ سخی جس کا، تو ہے وہ سخی جس کا سوالی ہے زمانہ. داتا تیرا دربار ہے زہرا کا دولارا، تو مولا کا ولی ہے. زہرا کا دولارا، تو مولا کا ولی ہے. تو آل محمد ہے، تو اولاد علی ہے. ہاں تیرا گھرانہ ہے، ہاں تیرا گھرانہ ہے، محمد کا گھرانہ. داتا تیرا دربار ہے. لاہور میں رحمت ہے خدا کی تیرے دم سے. داتا میری ہر بات بنی تیرے کرم سے. داتا میری ہر بات بنی تیرے کرم سے. ہے کام تیرا بگڑے مقدر کو بنانا. داتا
صدقے میں حسین ابن علی شیر خدا کے رکھنا میرے داتا مجھے اپنا ہی بنا کے اشکوں کی زبانی ہے یہ پرنم کا فسانہ داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ داتا تیرا دربار